बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 अगस्त जुमेरात का दिन है। दूसरा वीलॉग आपके सामने। बड़ी अहम खबरें हैं, मैंने काफ़ी सारी तफसीलात इकट्ठी की हैं आपके लिए। एक तरफ तो इस्लामाबाद में इस वक्त तैयारियां मुकम्मल हैं। इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर इस्लामाबाद लाने के लिए इस वक्त VVIP मूवमेंट्स, इस्लामाबाद को सील भी किया जा रहा है। और इमरान खान को इन्होंने क्या आज इतला दी है कि अस्पताल शिफ्ट होने वाला है, ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। मनाने की कोशिशों में क्या क्या होता रहा। शहबाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। नून लीग ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, बचे कुछ दांत भी निकल गए। फील्ड मार्शल ने आज सब कुछ ले लिया इनसे, वो मैं आपको तफसील बताता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ मजबूर हो के अब बैरिस्टर गोहर को कौमी असम्बली में मुलाकात के लिए घर आने की दावत दे रहे हैं। और खान मुंतकली पे मोहसिन नकवी पैगाम लेके शहबाज शरीफ के पास गया। और तहरीक इंसाफ भी इमरान खान की मुंतकली के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर्स बंद करने पर गौर कर रहे हैं। बरतानिया से गेम इज़ ओवर का पैगाम भी, और अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए। बिलावल जरदारी, मौलाना फजल रहमान की ग्रैंड अपोजिशन भी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों में मुतहद होकर मुकाबले के फैसले पर हैं। और शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की भी तैयारियाँ चलना शुरू हो गई हैं। और बलोचिस्तान में हालात बड़े ख़तरनाक है। वहाँ कालादम तंजीमों ने सरेआम थाने उड़ाना शुरू कर दिए, पुल उड़ाना शुरू कर दिए, रॉकेट लॉन्चों के हमले, वीडियोज़ ने भरमार मारी है सोशल मीडिया पर। और यमन के हौसियों ने इस वक्त सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए हैं। सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर और आरामको कंपनी पर ड्रोन में इनके आज रात भी काफ़ी सारे इनकी हमलों का अंदेशा है। और पाकिस्तान तुर्की सऊदी अरब के मुआहदे में शाम को शामिल करने की कोशिश में 20,000 तुर्क फौज शाम में, और ऐन मुज़ाकरात के दौरान वहाँ इसराइल ने खौफनाक बमबारी की। नेतन्याहू ने बड़ा पंगा लिया है, अब वहाँ हालात इंतहाई कशीदा है। और इस वक्त ईरान ने भी अगली मुमकिन जंग के लिए नए हथियारों का ऐलान किया है। और ट्रंप के लिए आज बहुत बड़ी मुश्किल, आज इसका सियासी दिमाग व्हाइट हाउस से निकल गया है। 6 महीनों की जंग में 100 के करीब तकरीबन इस्तीफे आ चुके हैं जनरलों समेत, और डेमोक्रेट्स तख्ता उलटने की बात करें। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि हाँ, मरकजी शाहराहों पर VVIP मूवमेंट्स की वजह से शदीद ट्रैफिक जैम है। शफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने के जो इंतजाम हैं उसमें कोराल चौक से लेकर तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। और इमरान खान को रात 12 बजे तक मुंतकिली का वक्त है। इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है, उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहे हैं। और अभी तक हालत यह है कि वज़ीर कानून को नहीं पता कि यह मुंतकिली होगी या नहीं। शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी से बड़ी अहम मुलाकात हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बातचीत भी हुई। उसके बाद ये फैसला हुआ है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। अब इस दौरान इंतहाई अहम मालूमात जो काफ़ी सारे लोगों से गुफ्तगू शनीद के बाद, और इसमें इमरान खान की बहनें शामिल नहीं, ये याद रखें। अभी कन्फर्मेशन बहुत सी आई है कि इमरान खान को मनाने के लिए अस्पताल मुंतकिल होने के लिए गुज़िश्ता 24 घंटों से कोशिश थी और तांता बंधा हुआ मुलाकातों का। देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हम सब ने सुना कि खान के अस्पताल मुंतकिली का फैसला हो गया, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि अस्पताल मुंतकिल होने का फैसला इमरान खान ने करना है। ये ज़हन में रखें। जो हुकूमत की तरफ से अभी सबसे बड़ा दावा हुआ है कि हम तो अस्पताल की बजाय बैरून मुल्क भेजने का फैसला कर रहे हैं। इस वक्त कराची एयरपोर्ट भी बहुत सारे जहाज़ हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी नामालूम जहाज़ हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने से खौफजदा थे। बैरून मुल्क भेजने में कह रहे हैं हमें कोई खतरा नहीं। राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी की दरख्वास्त का जिक्र किया है कि जी रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं थी, दरख्वास्त इसलिए दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो मोहसिन नकवी और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम मिला कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करते हैं, लेकिन पहले इमरान खान से पूछो तो सही। अब उसमें बहुत सारी मुलाकातें हुई और उसमें तो खैर देखें, शरीफ खानदान के जो थोड़े बहुत दांत थे वो निकल गए इस चक्कर में। ये सारे मामले में उन्हें क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया इसके बाद कि अगर आज इमरान खान को मुंतकिल ना किया गया तो अपना लाएअमल यानी कल सुप्रीम कोर्ट में तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। उसके साथ 24 घंटों का हुकूमत को वक्त दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स बंद करेंगे। पेशावर मोटरवे, M1 समेत जितने भी रास्ते हैं वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो पाकिस्तान की अवाम मौजूद होगी और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। अब देखें, यहाँ सबसे बड़ा अहम नुकता मैं आपको बताने लगूँ। इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कराने के मामले पर सियासी जमातें तमाम रहनुमा मुतफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज, कोई ऐसा सियासी लीडर पाकिस्तान में नहीं जिसने इमरान खान को मुंतकिल होने का मुतालबा नहीं किया। कोई एक भी नहीं, सिवाय एक शख्सियत के जिसका भी जुनैद अकबर ने भी जिक्र किया। हत्ता कि आप यकीन करें मुस्लिम लीग नून की भी सारी क़यादत चाहती है कि इमरान खान शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल हो जाए, लेकिन सिवाय मरियम नवाज के, क्योंकि वो आपको पता है ज़रा आथरी हैं, वो नहीं मानती। उन्हें लगता है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल गए तो हुकूमत पीछे गिर जाएगी। बाबूजी का सांस भी उन्होंने रोका हुआ है, गर्दन पे पाँव रखा हुआ है। और अथरी तो आपको पता है वो इतनी है, अब अथरी से मुराद गुस्से वाली, ये गलत लफ्ज़ नहीं है। मेडिकल कॉलेज का दाखिला उनका हो, अज़वाजी मामलात हो, सियासी मामलात हो, आपको तो गुस्से वाली, शहादतों पर केक काटने की आदत है। इनसे तो आले शरीफ के मर्द भी डरते हैं, इनके अपने शोर खौफज़दा हैं, डरते हैं इनसे। पता नहीं ताकत इनकी मोबाइल फ़ोन की है क्या है। बहरहाल पंजाब में अभी भी देख लें, 76 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की दमे की मोहरों के आर्जे में मुब्तला है। 10 कदम नहीं चल सकती, निकलने नहीं देते अस्पताल तक। एजाज चौधरी के दिल और गुर्दों का मसला, उनका वजन 55 किलो रह गए।
مریم نواز نہیں جانے دیتی. تو یہ تو خیر اپنی جگہ, لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں ہم سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا عمران خان اسپتال جانے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جو میری گفتگو ہوئی ہے اس میں عمران خان اسپتال میں چیک اپ کے لیے تیار ہیں, جو ان کا آپ کو پتہ ہے حق ہے, ہر ایک کا, آپ کا, میرا بھی. لیکن وہ اڈیالہ جیل واپس آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں شفا اسپتال ہو, انٹرنیشنل اسپتال ہو یا اڈیالہ جیل ہو, میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں. جو مشکل وقت ہے میں نے گزار لیا, سب سے مشکل تکلیف دہ وقت تھا آنکھ کا, 9 مہینے قید تنہائی میں. تو اب یہ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا, یہ ذہن میں رکھیے, یہ میرے اپنے ذرائع کے جو معلومات ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی, اللہ جانتا ہے ان کی بہنوں سے میری کوئی بات نہیں ہوئی, اپنے سورس ہیں میرے. عمران خان نے جو اسپتال شفٹ ہونے کے لیے صاف صاف کہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. تحریک انصاف کی قیادت سمیت بہت سی ان کی باتیں ابھی سامنے آئی ہیں, وہ بھی معاملات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ اگلے ویلاگس میں ذکر کروں گا. لیکن عمران خان اسی نظریے میں وہ کہہ رہے ہیں میرا علاج کروائیں, میرا ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں, بلڈ پریشر کا مجھے کوئی نہیں, میں ٹھیک کروا خود اپنی ایکسرسائز سے ٹھیک کر لوں گا, میرے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ مجھے بحال کریں, مجھے علاج چاہیے, باقی نظریے سے 1 انچ بھی خان پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور اس پہ میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ نہیں, وہ رہائی نہیں چاہتے. عمران خان نے صاف خود کہا ہے کہ جب تک میری شرائط پر ان معاملات طے نہیں ہوں گے, مذاکرات ضرور ہوں گے, لیکن ان کی شرائط میں ماننے پر تیار نہیں ہوں. برطانیہ کا جو ابھی پیغام آیا ہے ان کو کہ آپ ان کا کھیل ختم ہو گیا خان صاحب, اب آپ تیار ہوں, امریکہ ہاتھ کھڑے کر رہا ہے, پاکستان کی اپوزیشن کٹھی ہو رہی ہے, بلاول زرداری دوڑ رہا ہے, فضل الرحمان دوڑ رہا ہے, شہباز شریف کے علاوہ اس وقت عدم اعتماد کی طرح. عمران خان اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اپوزیشن متحد ہو کے احتجاجی واک آؤٹ آج بھی دیکھیں انہوں نے کیا, اور انتہائی اہم قانون سازی کے عمل میں. مولانا فضل الرحمان, محمود اچکزئی, اسد کیسر, یہ سارے گرینڈ اپوزیشن بنا رہے ہیں. بلاول کے ساتھ بات ہوئی ہے, لیکن عمران خان ان باتوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ اسی نظریے پر کھڑے ہیں جس پر وہ کھڑے تھے, اور آج بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں. اسپتال شفٹ کرنے کے بعد عمران خان کہتے ہیں مجھے اڈیالہ جیل واپس لے, جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا مجھے اس سے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو 1 مہینہ دیکھے کم از کم ذہنی جسمانی آرام ملنا چاہیے. 3 سال کی قید و بند کی سختیاں ہیں, 9 مہینے سے قید تنہائی میں, وہ جسمانی ذہنی تگڑے ہو کر رگڑا لگائیں. اور جہاں تک خان کو مائنس کرنا, سسٹم قانون بنانا, حکومت بنانا, یہ لنگڑی لولی جماعتیں کریں گے, یہ پاکستان کے 30 بار خان کریں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس بات میں ٹھنڈ رکھے کہ خان کو کوئی مائنس کر سکتے ہیں. یہ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, ڈیلر بنا سکتے ہیں, لیڈر نہیں بنا سکتے. عمران خان لیڈر ہے, اور عمران خان کے تو مقابلے میں ہی اب کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ تو بالکل تاریخ کے پست ترین لیول پہ چلے گئے. ان کی تو جو بچی کچی طاقت تھی آج ساری نکال دی انہوں نے, سارا زہر نکال دیا انہوں نے. کس طرح دیکھیں, فیلڈ مارشل نے جو شہباز شریف کے جو آخری دانت میں کہہ رہا تھا, اس کے اختیارات تھے وزیر اعظم کے جو فیلڈ مارشل نے لے لیے ہیں. سب سے بڑے اختیارات کیا تھے کہ یہ تینوں افواج کے اندر جرنیلوں کی تبدیلی کر سکتا تھا, تقرری کر سکتا تھا, مدت ملازمت میں کمی بیشی کر سکتا تھا. یہ فیلڈ مارشل نے اختیارات چھین لیے. چیف آف ڈیفنس کے نام پر ایٹمی اثاثے اور فوج کے اندر یہ ترمیمی بل جو ہے اس میں فضائیہ, نیوی اور بری فوجیوں کے جرنیلوں کی ریٹائرمنٹ ہو, تقرری ہو, مدت ملازمت ہو, یہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا گیا. شہباز شریف اور نون لیگ کے پاس اب ان کو دینے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں. نون لیگ کی اب انہیں ضرورت ہی نہیں ہے, چاہے وہ جو مرضی کرتے رہیں, اب تو جب چاہیں لپیٹ کے ٹوکری میں پھینک دیں. اور یہ ہونے جا رہا ہے. اب ان کی آخری کوشش کیا ہے, اسپتال منتقل نہ کروا کے دانہ ڈالا جائے. یہ الٹا بیک فائر ہو گیا بری طرح. اب فیلڈ مارشل کو صرف صدر ہی بننا ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی خواہش نہیں رہی. وزیر اعظم کی اب تبدیلی ہونی ہے, محسن نقوی کی تیاری. نون لیگ سے جو چاہیے تھا لے لیا. ماضی میں چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کا جو ہوتا تھا کوارڈینیشن تھی, اختیارات اس کے پاس بھی نہیں تھے, وزیر اعظم کے پاس تھے. یہ جنرل ضیاء الحق, ایوب خان, مشرف علی کے پاس تھے جو ایمرجنسی بل لا کے لامحدود اختیارات انہوں نے فوج میں حاصل کیے. فیلڈ مارشل نے انہیں اسپتال منتقل کروانے کا ایک کارڈ استعمال کیا اور شہباز شریف سب کو دے کے لیٹ گیا. اب دیکھیں فیلڈ مارشل تو اس ادارے پر کنٹرول چاہتے ہیں, کیونکہ ادارے کے اندر بھی آپ کو حالات بڑی اچھی طرح پتہ ہیں. ویسے تو دنیا کی کسی جمہوریت میں آپ دیکھیں کہ اس طرح مسلح افواج کے اختیارات ایک شخص کو نہیں دیتے, خاص طور پر ایٹمی اثاثوں کے. امریکہ, برطانیہ, بھارت میں یہ کمانڈ کا ایک مشترکہ ڈھانچہ موجود ہے. مطلب مشترکہ ڈھانچہ ہے, لیکن اس کے اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس ہیں یا وزیر دفاع کے پاس ہیں یا پارلیمنٹ کابینہ کے ساتھ مشترکہ ہے. یہاں کابینہ پارلیمنٹ اب لاوارث ہو گئی ہے, اب تو انہیں بدلنا ان کے لیے مسئلہ نہیں, پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. فیلڈ مارشل جو پاکستان کے اندر اب صوبوں کی بات کر رہے تھے کہ اختیارات کو تقسیم کریں انتظامی سطح پہ, آپ دیکھیں انہوں نے خود کیا کیا, مسلح افواج کی تینوں اداروں کے اختیارات, جرنیلوں کی تقرری, تعیناتی, ملازمت, سب کچھ اپنے ہاتھ میں. یعنی میرٹ سسٹم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر جو باقی اداروں کا حال ہوا وہی پھر ان کا بھی ہو جائے گا. طاہر القادری نے تو کہا تھا یہ پنجاب پولیس بنا دیں گے, آدھے گھنٹے کے اندر وہی ہوا کہ نہ وزیر قانون, نہ وزیر داخلہ, نہ وزیر دفاع, نہ کابینہ کو پتہ ہی نہیں, اور قانون پاس ہو گیا ہے. یہ صرف مارشل لاء میں ہوا تھا ایک دفعہ 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لاء لگایا تھا, تو اکتوبر میں اس کا پہلا کابینہ کا اجلاس تھا. 65 کی جنگ نہیں ہوئی تھی ابھی. کابینہ کے وزراء نے ایوب خان سے کہا بھی اجلاس سے ذرا تھوڑی دیر باہر جائیں, ہم نے بڑی اہم بحث کرنی ہے. یہ باہر گیا, آدھے گھنٹے بعد ایوب خان واپس آیا
تو کابینہ نے سرپرائز آپ کی ملک کے لیے خدمات میں ہم بغیر جنگ لڑے آپ کو فیلڈ مارشل بنا رہے ہیں، عہدہ قبول کیجئے. اس نے کر لیا. یہاں بھی 4 دن کی جنگ میں فیلڈ مارشل نے ایسے ہی عہدہ قبول کیا. اصل میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں زوال کی. دیکھیں دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا کہ جب بھی کسی نظام پر دباؤ ہو یا وہ کلیپس ہو تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، اختیارات کو چند ہاتھوں سے چھین کر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں. روم میں آپ کبھی تاریخ پڑھیں جولیس سیزر کی، وہ اسی طرح بغاوت، معاشی بحران یا روم کی تباہی، وہ تمام اختیارات اس وقت سمیٹ کے تاحیات عامر بنا ہوا. کیا کہ روم جو ہے وہ امریت اور خانہ جنگی میں چلا گیا. لاطینی امریکہ، عرب دنیا، یہ تمام ڈکٹیٹرز نے بالکل یہی کام کیا کہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں ہوں اور پھر وہ مٹھی کھل جاتی ہے. کیونکہ اس مختصر عرصے میں کامیاب آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے حالات ہوں، اندرونی قرضے ہوں، عدم استحکام ہو، اداروں کی ناکامی ہو، سیاسی نظام کی مفلوجی ہو، پھر بحران ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، معاشی بحران الگ، عوامی احتجاج، قرضے، یہ ریاست کو کھوکھلا کر کے تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ صرف آج کی صورتحال دیکھیں کہ خوفناک حالات کیا ہیں. بلوچستان میں ابھی آپ کو پتہ ہے پشین میں جو تھانے پر راکٹوں میں حملہ، اور وہاں ذرا تباہی کے مناظر میں لوگ دیکھیں کیا کر رہے تھے. وہ دیکھ کے خوف آتا ہے، ایسے لگتا ہے اسرائیل کی کوئی بمباری ہے. سیکورٹی اداروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کا ڈرون تھا، لیکن پھر خاران میں مسلح افراد ایک اور کراچی اور کوئٹہ ہائی وے کا بڑا پل تباہ کر رہے تھے، اور دن دہاڑے سب کی آنکھوں کے سامنے ہیوی مشینری استعمال کر رہے ہیں. مسلح افراد وہاں کھڑے ہیں. اسی طرح سوخان کے علاقے میں وہاں آپریشنز ہو رہے ہیں. کھیچ میں وہ 2-3 ٹرکوں کو آگ لگا کے دہشت گرد بڑی آسانی سے نکل کے جا رہے ہیں. پشین کے آپ سرائن بازار کی ویڈیوز دیکھیں، وہاں بھی اسی طرح بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ ہو رہی ہے دن دہاڑے. تو وہاں تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ روز سیکورٹی اداروں کی ہلاکتوں کی طرح. تو یہ عہدوں سے کیا وہ امن آ جائے گا؟ اسلحہ بردار ٹرکوں کو لوٹ رہے ہیں، کیا وہ روک لیں گے؟ نہیں. کوئٹہ کراچی روڈ ہو، کوئٹہ تافتان روڈ ہو، خاران روڈ ہو، یہ سارے کے سارے کالعدم تنظیموں کے راج سے بھرے ہوئے ہیں. سرونگی تحصیل میں تو مکمل طور پر علیحدگی پسندوں کا کنٹرول ہو چکا ہے. وہاں باقاعدہ وہ فوجی پوسٹیں تباہ کر کے اس کے اوپر کالعدم تنظیموں کے جھنڈے لگا رہے ہیں. یہ اسی لیے بلوچستان کو پتہ نہیں 2 حصوں میں تقسیم کر کے صوبوں کی بات ہے کہ جو علیحدگی پسند ہے وہ ایک طرف رہیں، یہ ایک طرف رہیں. تو ان حالات میں یہ کیا کر لیں گے؟ یہ حالات تو اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ابھی دیکھیں بلوچستان میں اب لوگوں نے شکایت کرنا ہی چھوڑ دی ہے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے کالعدم تنظیمیں کیا کر رہی ہیں. وہ تباہی پھیلاتے ہیں، لوگ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، ہنستے مسکراتے چلے جاتے ہیں. مطلب اس کو وہاں سرنڈر کر دیا گیا ہے. ابھی کل بلاول زرداری نے جو باتیں کی ہیں کہ وہ BLA سندھ قوم پرست اور TTP کو کہہ رہا ہے یہ علیحدگی پسند تنظیمیں، وہ قوم پرست تنظیمیں ہیں. بعد میں خیر اس نے آج الفاظ سے دستبرداری کر لی. لیکن بلاول اور وہ چلے بلاول کو تو اردو صحیح نہیں آتی، وہ مارا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی بھی میں باتیں سن کے پریشان ہوں کہ الفاظ کا چناؤ گفتگو بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. ابھی ان کی ایک تقریر وہ دیکھیں جو ابھی انہوں نے کی کہ وہ شہباز شریف کتنا محنتی تھا. کہتی میں تو شہباز شریف زیادہ محنتی ہوں، وہ کھڑے ہو کے پانی نکالتا تھا، میں بغیر جائے وہاں پانی نکال کر 2 گھنٹے میں، وہ بھی نہیں چھوڑتی ہے. پتہ نہیں کون تقریریں لکھ کے ان کو دیتا ہے. حالات اس طرح کے کہ راجہ بازار پنڈی سے لے کے گجرات تک کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے تجاوزات ختم کرنے کے نام پہ انہوں نے جو پلاننگ کنسٹرکشن کی وہ ساری عوام کی تباہی بربادی. لیکن یہ چونکہ 1971 والا معاملہ چل رہا ہے تو اسی لیے ڈر صرف یہ ہے کہ انجام بھی کہیں وہ نہ ہو جائے. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں خان کی آج شفٹنگ کا معاملہ کس طرح جاتا ہے، وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل بتاؤں گا. ایران امریکہ کے حالات اور مڈل ایسٹ کے معاملات بھی بڑے تیزی سے، ایک تو امریکی جنگی تیاریوں میں بھی بحری بیڑا ان کا جو ابراہم لنکن ہے اسے نکال کے جارج واشنگٹن مشرق وسطیٰ پہنچا ہے. یہ جو ایئر کرافٹ ہے یہ نیوکلیئر ہے، یاد رکھیں. سینٹ کام نے اس کو، سینٹ کمان نے باقاعدہ بحیرہ عرب، خلیج فارس اور ابناء ہرمز کے لیے بلایا ہے نیوکلیئر جہاز. اور یہ چوتھے راؤنڈ کے لیے ظاہر ہے انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے، اور ایران نے بھی کیا ہوا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ ماضی سے مختلف ہوگی. ان کے پاس بھی جدید مزید تباہی والے، انہوں نے کہا میزائلوں میں جو نیا وار ہیڈ ہوگا اور ان کی جو رینج ہوگی وہ مختلف ہوگی. تو شاید انہوں نے اس جنگ میں بھی ظاہر ہے ایران چین سے بہت کچھ لیا. 32 بحری بیڑے تو وہاں پہنچے ہیں، خطرناک مواد ان کے پاس آ گیا ہوگا، اسی لیے شاید ٹرمپ خوفزدہ ہے، حملے بھی نہیں کر رہا. لیکن اس کے پاس بھی اب راستہ کوئی نہیں بچا. حالات جو ہیں ٹرمپ کے لیے بھی پاکستان والے بنے ہوئے ہیں بالکل. وہاں پہ ڈیموکریٹ سوشل پارٹی جو ہے وہ پورا نظام اکھاڑنے کی بات کری، تختہ الٹنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا یہ نظام ہی نہیں ہم چلنے دیں گے. پھر اوپر سے جو ایڈمنسٹریشن میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ایران کی لگائی ہوئی جنگ میں 100 سے زیادہ استعفے تو ٹرمپ کے اپنے آگے وائٹ ہاؤس میں سینئر سیاسی عہدیداروں سے لے کے کیبنٹ وزراء، پینٹاگون کے جرنیلوں کے، آرمی چیف کے، محکمہ خارجہ کے، سفارتکاروں کے، یہ اکٹھے ہو چکے ہیں 100 کے قریب. برطرفیاں جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ بھی پینٹاگون سے، فوج سے، سول بیوروکریسی سے. آپ دیکھیں کہ فوجی افسران جس میں مطلب چیف آف سٹاف تک شامل تھے. ابھی جو تازہ استعفے آئے، ایک تو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولن لی، اور دوسری جو وائٹ ہاؤس میں ابھی امریکی کانگریس کا وہ جو رابطے کے پل کے لیے جیمز بریڈ نامی بڑا اہم عہدہ، بہت اہم عہدہ.
اس کا کام صدر کی یہ تمام بل پالیسیاں امریکی کانگریس سے سینٹ سے منظور کروانا، قانون سازی. اب یہاں جنگی طاقت ملنا، کرپٹو والا سارے معاملات یہی کرتا تھا. تو اب یہ کہہ لیں کہ ٹرمپ کا یہ سیاسی دماغ تھا جو آج ٹرمپ کو چھوڑ گئے، تو اب دماغ نکل گیا، پیچھے پیمپر ہی رہ گئے، ڈائپر. پر مڈل ایسٹ کے معاملات میں بھی اب پاکستان براہ راست شامل ہو رہا ہے. ابھی اس وقت کراچی میں بڑے عجیب و غریب جہاز نظر آ رہے ہیں. ایران نے بھی جب سے یورپی اڈوں پر میزائل حملوں کی دھمکیاں دی ہیں، معاملات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. کیونکہ شام میں ہوا کیا ہے کہ وہاں بھی ترکی اور اسرائیل کے درمیان پراکسی وار شروع ہو چکی ہے. ابھی اسرائیل نے جو تازہ ترین حملہ شام میں کیا ہے ترکی کی فوج پر، اور یہ بڑا خطرناک حملہ تھا. یہاں یاد رکھیں کہ ترکی نیٹو کا رکن ملک ہے، اور نیٹو کے رکن ملک پہ ایک پہ حملہ سب پہ ہے. اب یہ اس وقت ہوا جب مذاکراتی عمل شام کے اندر دفاعی اتحاد میں شمولیت پر بات چیت تھی. اب شام کو ظاہر ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے یہ مذاکراتی عمل تھا. اسرائیل نے اینڈ ٹائم پہ بمباری کر دی، اور نتن یاہو نے کل باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ نیا اتحاد بنانے شام نہ آئیں. اور یہ ترکی کی طرف سے وہاں جو الظہور بیس ہے، ایئر بیس، وہاں یہ اڈا بنانا چاہ رہے تھے. ترکی کی فوج وہاں پر موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس ایئر بیس پہ ہم نہیں ہیں، لیکن اس وقت شام میں 126 مقامات پر ترکی کے 20,000 فوجی موجود ہیں. اور اب ظاہر ہے طیب اردگان نے شام کا دورہ بھی کرنا ہے، اور اس میں یہاں تعیناتیاں اسی لیے کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے اہم معاہدوں پر دستخط ہونے ہیں. اور اس میں ایک تو وہ تیل وغیرہ گیس کے ذخائر ہوں گے، باقی ان کو اس معاہدے میں لانا ہے جو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے، بہت بڑی گیم ہے. یمن نے بھی 2 حملے کیے ہیں اس پہ، سعودی عرب میں آرامکو پر اور ابہا ایئرپورٹ پر، اور آج رات انہوں نے کہا مزید ہم حملے کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ دونوں معاملات میں جو کامن چیز ہے وہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، ترکی بھی اور ادھر سعودی عرب بھی. یہاں یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور یہ ادھر تو کرنے والا اسرائیل ہے اور یہاں یمن ہے. اب پاکستان بیچ میں اس وقت کراچی میں بھی کچھ عجیب و غریب جہاز نظر آ رہے ہیں ایئرپورٹ پر، ان مارکڈ ہیں، لگتے پرانے وہ چائنا کے J-11 والے جہازوں کی طرح، لیکن یہ پتہ نہیں اب کس مقصد کے لیے، ری فیولنگ کے لیے آئے ہیں یا پاکستان کے اپنے ہیں، اس کی ظاہر تفصیلات نہیں آ رہی. اب یہاں پر یہ گیم چل رہی ہے کیونکہ اس میں پورا معاملہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ان سارے معاملات سے، جو اس پہ اوور آل آپ دیکھیں جب یہ انفولڈ ہوں گے تو اس میں ظاہر ایران کے مذاکرات یا جنگی حملوں کا ہی معاملہ نظر آئے گا. ابھی تو ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے، اور بالکل پاکستان میں بھی یہی سچویشن ہے. ابھی جیسے ہم انتظار کرو والی پالیسی ہے، آج خان کو شفٹ کرتے ہیں، نہیں خان وہاں سے چیک اپ کروا کے واپس اڈیالہ جیل جاتا ہے یا وہاں 1 مہینہ سٹے ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں، پس پردہ اس وقت کھچڑی پک رہی ہے، بڑے ہائی لیول پہ اپڈیٹس آ رہی ہیں لگاتار. لیکن وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اب وہ آپ کو پتہ ہے سورسز بتانے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ چیز نہیں بتانی، یہ نہیں بتانی، یہ مہربانی کریں، یہ نام نہ آئے. تو وہ پھر بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں. اس وجہ سے مجھے دوسری خبروں کے پر بھی فوکس کرنا پڑتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں. چلا کوشش ہوگی اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ دبے الفاظ میں وہ ذکر کر ہی دوں، رہا تو نہیں جاتا، بتانا تو پڑتا ہے. تو کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں بتا دوں. اپنا خیال رکھیں. اس دوران دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.